कहानी सेंट्रल ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें और नए आने वाली वीडियो के लिए घंटी के निशान को दबाएं। पिछले एपिसोड में आपने सुना था कि नाग जब उस मस्नुई चांद पर गया और उस पुतले को निकालने के बाद, उसमें से कील निकालने के बाद, तिलिस्म तो उसका खत्म हो गया था, मगर उस मस्नुई चांद ने खला की तरफ तेजी से सफर करना शुरू कर दिया। उसके बाद हम जानेंगे कि क्या हुआ। एपिसोड करते हैं शुरू। नाग को लेकर मस्नुई चांद बड़ी बर्क रफ्तारी से आसमान की तरफ उठता चला जा रहा था। नीचे पहाड़ियां आहिस्ता आहिस्ता धुंधली होती चली जा रही थीं। नाग को सिर्फ मुकद्दस सलीबों की नूरानी रोशनी ही नजर आ रही थी। चंद मिनटों के अंदर अंदर ये मस्नुई चांद जमीन के मदार से निकलकर खला में आ गया। अब नीचे जमीन एक चमकीला सा गोला लग रही थी। नाग चांद के गोल कमरे में आकर चबूतरे पर बैठ गया। उसने सांस खींचकर अपनी ताकत को आजमाना चाहा, मगर वो सांप की शक्ल इख्तियार न कर सका। सांप दादा ने सच कहा था कि जितनी देर वो मस्नुई चांद के अंदर रहेगा, अपनी शक्ल तब्दील न कर सकेगा। अब नाग इस मस्नुई चांद के रहमो करम पर था। उसे कुछ मालूम नहीं था कि ये चांद उसे लेकर खला में किस तरफ भागता जा रहा है। कुछ देर के बाद नाग ने मस्नुई चांद के सुराख से बाहर झांक कर देखा तो वो दंग रह गया था। वो अपनी जमीन से इतनी दूर ऊपर खला में निकल आया था कि उसकी जमीन एक सियारे की तरह से चमक रही थी। नाग सर झुकाए वापस चबूतरे पर आकर बैठ गया। उसने अपने आप को खुदा के भरोसे पर छोड़ दिया था। फर्श पर जादुई पुतला गिरा हुआ था। उसके सीने से निकली हुई चांदी की कील भी पास ही पड़ी थी। नाग को अब इनमें से किसी चीज में भी कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन फर्श पर पड़ा हुआ पत्थर का बालशत बड़ का इंसानी पुतला अपनी मुर्दा आंखों से नाग को बराबर देख रहा था। कील निकालने से पत्थर के इंसानी जिस्म में जान पड़ गई थी, लेकिन पुतला अपनी जगह से हरकत नहीं कर सकता था। वो देख सकता था, सुन सकता था, बोल भी सकता था। पुतले ने नाग को परेशान देखा तो आहिस्ता से कहा था, मेरी तरफ देखो। एक बारीक इंसानी आवाज़ सुनकर नाग चौंक पड़ा था। इसने इर्द गिर्द देखा, उसे कोई इंसान नजर न आया। फिर ये आवाज़ कहाँ से आई थी? नाग ने ख्याल किया कि हो सकता है इसके कानों का धोखा हो। वो दोबारा सर झुकाकर अंबर मारिया और केटी के बारे में सोचने लगा था। वही आवाज़ फिर से आई थी। तुम मेरी आवाज़ सुन रहे हो दोस्त? नाग ने फौरन गर्दन उठाकर अपने पीछे देखा था। पीछे कोई भी नहीं था। नाग ने कहा था, तुम कौन हो? पुतला बोला, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम्हारे सामने फर्श पर पड़ा हूँ। अब नाग ने फर्श पर पड़े पत्थर के छोटे से पुतले को देखा तो उसे तो पुतले की आंखें अपनी तरफ घूरती नजर आई थी। वो चबूतरे से उठकर पुतले के पास आकर बैठ गया और उसे झुककर देखने लगा था। पुतले ने मुस्कुराकर कहा, तुम जरूर हैरान हो रहे होगे ना, मगर घबराओ नहीं, ये मैं ही बोल रहा हूँ। तुमने मेरे जिस्म से कील निकालकर मुझे ना दोबारा जिंदगी अता की है। मैं तुम्हारा एहसान हमेशा याद रखूंगा। नाग ने ताज्जुब से पुतले की तरफ देखते हुए कहा था, क्या तुम जादू के पुतले हो या कोई सच के बोने इंसान हो? पुतला बड़ी आवाज में बोला था, मैं सचमुच का इंसान नहीं हूँ, जादू का पुतला ही हूँ, मगर तिलिस्मी कील के निकल जाने से मुझ में जान वापस आ गई है। मैं इंसान नहीं बल्कि पत्थर की रूह हूँ। नकाबपोश जादूगर ने पत्थर में से निकालकर मुझे तराशा और कील मेरे सीने में ठोंक कर मुझे पत्थर बना डाला था। तुमने कील निकाला तो मैं फिर से जिंदा रूह बन गया हूँ। मैं पत्थर की रूह हूँ, पहाड़ों की रूह हूँ। नाग ने कहा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि ये चांद हमें लेकर कहाँ जा रहा है? पुतले ने कहा था, ये जानना मेरे इख्तियार में नहीं है। अगर ये चांद पत्थर का बना हुआ होता तो मैं इस चांद के इरादे का अंदाज़ा लगा सकता था।
لیکن یہ چاند تو مصنوعی دھات سے بنایا گیا ہے۔ ناگ خاموش ہو گیا۔ پتھر کے پتلے نے کہا، جس پتھر سے تراش کر مجھے بنایا گیا ہے، اس میں کئی ہیرے جواہرات اور لال و یاقوت کے اثرات شامل ہیں۔ ہر ہیرے جوہر کی نہ روح ہوتی ہے۔ یہ روح مجھے اپنے ماحول کے بارے میں سب کچھ بتا دیتی ہے، مگر اس مصنوعی چاند کی دھات میرے لیے اجنبی ہے۔ ناگ نے مایوسی کے انداز میں آہ بھر کر کہا تھا، اب تو ہمیں یہ چاند جہاں لے جانا چاہے گا لے جائے گا۔ ایک دم سے چاند کو ایک جھٹکا لگا تھا۔ ناگ نے دونوں ہاتھوں سے فرش پکڑ لیا اور بولا، کوئی شہاب ثاقب نہ ہمارے چاند سے ٹکرایا ہے۔ پتلے نے کہا تھا، مجھے اپنے اندر سے کشش کی لہریں گزرتی محسوس ہو رہی ہیں۔ میرا خیال ہے کہ کوئی بہت بڑا سیارہ ہمارے چاند کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ ناگ نے جلدی سے اٹھ کر سوراخ میں سے باہر جھانک کر دیکھا تھا۔ اس نے باہر جو منظر دیکھا تو وہ تو اس سے دیکھتا ہی رہ گیا تھا۔ کیا دیکھتا ہے کہ نیچے خلا میں ایک بہت بڑے گول سیارے کی گول روشنی میں زمین لٹکی ہوئی ہے اور جس کے ارد گرد 12 چھوٹے چھوٹے سے چاند روشن ہیں۔ ناگ نے کہا، یہ 12 چاندوں والا کوئی سیارہ ہے، وہ ہمیں اپنی طرف کھینچ رہا ہے۔ پتھر کے پتلے نے کہا تھا، مجھے باہر کا منظر دکھاؤ۔ ناگ نے پتلے کو ہاتھ میں اٹھا کر اس کا چہرہ باہر کو کر دیا۔ پتلے نے کہا تھا، دوست، یہ کوئی ایسا سیارہ ہے جس کے 12 چاند ہیں، اور تم نے اس سورج کو نہیں دیکھا جو ان چاندوں کے اوپر بہت دور خلا میں چمک رہا ہے؟ ناگ نے کہا تھا، کیا ہمارا مصنوعی چاند اس سیارے سے ٹکرا جائے گا؟ پتلا بولا تھا، نہیں، ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ میں محسوس کر رہا ہوں کہ سیارے کی کشش کی لہریں کم ہو رہی ہیں۔ ناگ نے بھی محسوس کیا کہ مصنوعی چاند کی رفتار کم ہو گئی تھی، اور پھر ان کا مصنوعی چاند سیارے کی زمین کے اوپر کافی بلندی پر پہنچ کر رک گیا تھا۔ ان میں اور دوسرے چاندوں کے درمیان کافی فاصلہ تھا۔ ناگ آنکھیں کھول کر سوراخ میں سے نیچے سیارے کی گول زمین کو تکنے لگا تھا۔ پتلا اس کے ہاتھ میں تھا۔ ناگ نے کہا، یہ تو کوئی ویران سا سیارہ ہے، یہاں چاروں طرف نیلا سمندر ہی سمندر نظر آ رہا ہے۔ پتلے نے نیچے تکتے ہوئے کہا تھا، میرا خیال ہے کہ جگہ جگہ جو بوڑھے سے دبے نظر آتے ہیں، یہ یہاں کی خشک زمین ہے۔ ناگ کہنے لگا، مگر ہمارا کیا بنے گا؟ کیا ہم اس چاند میں ہمیشہ کے لیے رہ جائیں گے؟ ہمارا مصنوعی چاند تو اس سیارے پر آ کر لٹک گیا ہے۔ مصنوعی چاند نیچے کی زمین سے کافی بلندی پر آ گیا تھا، زمین ان سے بہت فاصلے پر تھی۔ پتلا بھی نیچے ہی دیکھ رہا تھا۔ اس نے آہستہ سے ناگ سے کہا تھا، دوست، کوئی چیز ہماری طرف بڑھ رہی ہے۔ ناگ نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر نیچے زمین کی سطح پر دیکھا۔ ایک سیاہ دبا سا نظر آیا تھا جو آہستہ آہستہ اوپر کی طرف اٹھ رہا تھا۔ یہ کیا چیز ہے؟ ناگ کے منہ سے اپنے آپ نکلا تھا۔ پتلا بولا، یہ کوئی پتھر کی بنی ہوئی چیز نہیں ہے، ورنہ مجھے اس کی شعاعوں کا احساس ہو جاتا۔ اس اجنبی سیارے کی زمین سے اوپر کو اٹھتا ہوا سیاہ دبا بڑی تیز رفتاری سے بلند ہوتا جا رہا تھا۔ اب ناگ کو وہ دبا بڑا صاف نظر آنے لگا تھا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا راکٹ تھا جس کی نوک ان کے مصنوعی چاند کی طرف تھی۔ اس راکٹ کی دیوار میں 2 چوکور کھڑکیاں تھیں جن میں روشنی ہو رہی تھی، ویسے باہر بھی روشنی ہی روشنی تھی۔ ناگ نے کہا، یہ کوئی راکٹ ہے، لگتا ہے اس سیارے کی مخلوق ہماری طرف آ رہی ہے۔ پتلا کچھ نہ بولا۔ ناگ نے کہا، اس سے پہلے کہ ہمارے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے، میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اپنے بارے میں بتا دوں۔ میرا نام ناگ ہے۔ میری طاقت اس مصنوعی سیارے کے اندر ہونے کی وجہ سے تھوڑی دیر کے لیے معطل ہو گئی ہے، لیکن جب میں اس سے باہر نکلوں گا تو میری طاقت واپس آ جائے گی اور میں جو شکل چاہے اختیار کر سکوں گا۔ پتلے نے کہا تھا کہ ناگ، میں تمہارے بارے میں سب کچھ جانتا ہوں، میں نے ویسے ہی تمہیں نہیں بتایا تھا۔ اب میں تمہارا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تم نے مجھے اس لائق سمجھا کہ اپنا سب سے قیمتی راز مجھ پر فاش کر دیا۔ میں اپنے بارے میں تمہیں پہلے ہی سب کچھ بتا چکا ہوں۔ اب چلو میرا نام بھی سن لو۔ میرا نام یاقوت ہے، کیونکہ میرے جسم میں یاقوت پتھر کا عنصر سب سے زیادہ ہے۔ ناگ نے کہا تھا،
اگر یہ مخلوق ہماری دشمن ہوئی اور اس نے ہم پر حملہ کر دیا تو ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ میں اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں ساتھ لے کر مصنوعی چاند سے باہر چھلانگ لگا دوں اور خلا میں ہی اپنی شکل تبدیل کر کر کوئی پرندہ بن کر فضا میں اڑنا شروع کر دوں گا۔ اس صورت میں تم میرے ساتھ ہی ہوگے، یقوت پتلا نے مسکرا کر کہا تھا۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے میرے دوست، ذرا اس مخلوق کو اوپر تو آنے دو، ہو سکتا ہے یہ ہمیں کچھ نہ کہیں۔ ناگ نے کہا تھا، میں ایک عرصے سے خلا میں سفر کر رہا ہوں، ایسی مخلوق کسی بھی سیارے پر نہیں ہے کہ جس نے ہماری آؤ بھگت کی ہو۔ یقوت پتلا خاموش ہو گیا تھا۔ ناگ نے سوراخ میں سے باہر دیکھا، سیارے کی مخلوق کا راکٹ ان کے مصنوعی چاند کے بہت قریب آ چکا تھا۔ ناگ نے دیکھا کہ راکٹ کی دیواروں پر چاند کی رنگ دار تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ یہ اتنا بڑا راکٹ تھا کہ اس میں آدھی درجن آدمی سفر کر سکتے تھے۔ راکٹ کے نیچے سے سفید رنگ کی شعاعیں خارج ہو رہی تھیں اور فضا میں ان کا شور گونج رہا تھا۔ ناگ عجیب سی الجھن میں تھا۔ وہ اپنی شکل بدل کر سانپ بھی بن نہیں سکتا تھا اور اندر کہیں چھپ بھی نہیں سکتا تھا۔ پتھر کا پتلا اس کے ہاتھ میں تھا اور خلائی مخلوق کا راکٹ مصنوعی چاند کے قریب ہوتا جا رہا تھا۔ ناگ نے پتلے سے کہا تھا، اگر انہوں نے ہمیں پکڑ لیا تو اس مصنوعی چاند کی فضا سے نکلتے ہی میری طاقت واپس آ جائے گی اور میں کوئی بھی شکل اختیار کر کر ان کی گرفت سے نکل جاؤں گا۔ مگر تم کیا کرو گے؟ میرا مطلب ہے کہ اگر انہوں نے پہلے تم پر قابو کر لیا تو کیا تم اپنی جان بچا سکو گے؟ پتھر کا پتلا بولا تھا، یہ میں ابھی نہیں بتا سکتا کیونکہ مجھے معلوم ہی نہیں کہ اس خلائی مخلوق کے ہاتھ میرے جسم سے لگے تو میرے جسم میں کیا تبدیلی واقع ہو سکے گی اور میں کیا صورت اختیار کر سکوں گا۔ وہ باتیں کر ہی رہے تھے کہ ٹھک کی آواز کے ساتھ ہی خلائی مخلوق کا راکٹ مصنوعی چاند کے سوراخ کے ساتھ آ کر لگ گیا۔ ناگ نے پتھر کے پتلے کو اپنی جیب میں ڈالا اور دیوار کے ساتھ لگ کر کھڑا ہو گیا۔ اسے خلائی مخلوق کی آوازیں آئیں۔ یہ ایسی آوازیں تھیں جیسے بہت سے چوہے آپس میں بول رہے ہوں۔ سوراخ میں سے نیلی روشنی اندر آئی اور اس کے ساتھ ہی 4 ایسے اونچے لمبے آدمی اندر داخل ہوئے جن کے سر چوہوں کے جتنے تھے اور باقی جسم انسان کا تھا۔ ان کی سرخ آنکھیں انگاروں کی طرح سے دہک رہی تھیں۔ ان میں سے ہر ایک چوہے نما انسان کے ہاتھ میں لیزر گن تھی۔ آگے ایک بڑا چوہا انسان تھا جو ان کا لیڈر تھا۔ اس نے ناگ کو دیوار کے ساتھ کھڑے دیکھا تو وہیں ٹھٹک سا گیا تھا اور اپنے چوہے کی آنکھوں سے اسے گھورنے لگا تھا۔ پھر اس نے کھچ 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 کی آواز نکال کر اپنے ساتھی چوہے انسان سے بات کی تھی۔ اگرچہ یہ چوہے انسانوں کی خلائی زبان تھی مگر ناگ اسے سمجھ رہا تھا۔ سردار چوہے انسان نے اپنے ساتھی سے کہا تھا، یہ 12ویں نظام شمسی کی زمین کا انسان ہے۔ ان انسانوں کے بارے میں ہماری لائبریری میں ایک ویڈیو فلم موجود ہے جسے ہمارے ایک بزرگ سائنسدان نے خلا میں سفر کرنے والی فوٹو لہروں سے ٹائپ کیا تھا۔ ناگ یہ سن کر حیران رہ گیا تھا کہ یہ چوہا مخلوق اس قدر ترقی یافتہ ہے کہ خلا میں سفر کرنے والے زمینی سیارے کے عکس واقعات کو فلم پر اتار سکتی ہے۔ مگر اس وقت اسے اپنی زندگی کی فکر پڑی تھی۔ اسے کچھ معلوم نہیں تھا کہ یہ چوہا مخلوق اس کے ساتھ کیا سلوک کرنے والی ہے۔ اس کے دوسرے چوہے ساتھی نے کہا تھا، مگر یہ اس چاند میں کیسے آ گیا بوس؟ سردار چوہا بولا تھا، یہ مصنوعی چاند ہے، ہو سکتا ہے کہ 12ویں نظام شمسی کی زمین سے اڑتا ہوا آ گیا ہو۔ اسے پکڑ کر لے چلو، لیبارٹری میں اس کی ذہنی لہروں کا تجزیہ کیا جائے گا۔ سردار چوہے انسان کے اشارے پر 3 چوہے انسان آگے بڑھے۔ انہوں نے ناگ کو گھیر لیا اور اپنی لال لال چوہے جیسی آنکھوں سے غور سے تکنے لگے۔ اچانک ان میں سے ایک نے ناگ کے کاندھے پر اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ ہاتھ کا رکھنا تھا کہ ناگ بے حس ہو کر گر پڑا۔ اسے محسوس ہوا تھا کہ اس کی سانس آنا بھی بند ہو گیا ہے، مگر وہ زندہ تھا۔ اس کا ذہن کام کر رہا تھا مگر سانس کا آنا جانا رک گیا تھا۔ انسانی چوہوں نے اسے اٹھایا اور مصنوعی چاند کے سوراخ میں سے نکال کر اپنے راکٹ میں لے گئے۔ راکٹ میں بھی انسانی چوہے لمبے لمبے سفید لبادے پہنے گھوم پھر رہے تھے۔ راکٹ اندر سے جدید ترین مشین سے لیس تھا۔ ناگ کو ایک شیشے کے باکس میں لٹا دیا گیا تھا۔ پھر اس کی تلاشی لی گئی۔ اس کی جیب سے پتھر کا پتلا نکلا جس کو چوہے انسانی شکل کے حیرانی سے دیکھنے لگے تھے۔
یہ بت اس کی جیب میں کیوں ہے؟ ایک چوہے انسان نے کہا تھا۔ دوسرا چوہا انسان بولا، اس کو باہر پھینک دو، یہ ہمارے کام کی چیز نہیں ہے۔ ناگ یہ سب کچھ سن رہا تھا مگر نہ بول سکتا تھا نہ اپنے جسم کو ہلا سکتا تھا۔ ایک چوہے انسان نے پتھر کے بت کو راکٹ کی کھڑکی سے باہر پھینک دیا۔ پتھر کا بت راکٹ کی کھڑکی سے نیچے گرا تو گرتا ہی چلا گیا۔ پتلے نے دیکھا کہ نیچے زمین بہت دور ہے۔ اس نے دل ہی دل میں کہا، کم بختوں نے مجھے ادھر کیوں پھینک دیا؟ اب خدا جانے کہ ناگ کے ساتھ کیا گزرے گی۔ پتھر کا پتلا گرتا چلا جا رہا تھا۔ زمین قریب سے قریب آ رہی تھی۔ پتلے نے دیکھا کہ وہ سمندر میں گرنے والا تھا۔ اس کے نیچے ٹھاٹھے مارتا نیلا سمندر تھا جس کی بڑی بڑی لہریں اوپر اٹھ رہی تھیں۔ پتھر کا پتلا سمندر میں گرتے ہی پانی میں چلا گیا۔ سمندر کافی گہرا تھا۔ پتھر کا پتلا سمندر کی تہہ میں زنگ آلود پتھروں کے پاس جا کر زمین سے لگ گیا۔ سمندر کے پانی میں گرنے سے اس پر شدید دباؤ پڑا تھا اور وہ بے ہوش ہو گیا تھا۔ دوسری طرف ناگ کو شیشے کے باکس میں بند کر دیا گیا تھا۔ راکٹ واپس زمین کی طرف پرواز کرنے لگا تھا۔ سردار چوہا اس کے باکس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا اور اس کا ساتھی چوہا پاس ہی تھا۔ سردار چوہے نے کہا تھا، اس مصنوعی چاند کو ہم ایک بہت بڑے خلائی بم میں تبدیل کر کر اپنے دشمن سیارے پر گرا سکتے ہیں۔ ساتھی چوہا کہنے لگا تھا، اچھا خیال ہے، اتنا بڑا بم دشمن سیارے سے ٹکرا گیا تو اس کے تو پھڑکچے اڑ جائیں گے۔ ہم بھی یہی چاہتے ہیں۔ دشمن سیارے کی مخلوق ہمارے شمسی پروگرام کے راستے میں بہت بڑی رکاوٹ ہے۔ ہم اس ساری کہکشاں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں، جبکہ ہمارے دشمن سیارے کی مخلوق اپنے لیزر بموں سے ہمیں بار بار دھمکی دیتی رہتی ہے کہ اگر ہم نے کہکشاں پر حملے کی کوشش کی تو ہمارے چاند سیارے پر لیزر بم گرا دیں گے۔ ساتھی چوہا کہنے لگا، اس سلسلے میں یہ انسان جو اس مصنوعی چاند کے ساتھ آیا ہے ہماری بہت مدد کر سکتا ہے۔ اگر ہم اس چاند بم کے ساتھ اس انسان کی ذہنی لہروں کو معاف کر کر روانہ کر دیں تو مصنوعی چاند کی شعاعیں اس انسان کے جسم کی طرف روح پھیلیں گی اور دشمن کے ریڈار پر اس مصنوعی چاند کو نہ پکڑ سکیں گی۔ سردار چوہا اپنی تھوتنی اوپر اٹھا کر بولا تھا، اور ہمارا مصنوعی چاند بم ان کے سیارے پر اچانک نمودار ہو کر گر پڑے گا اور اسے نیست و نابود کر دے گا۔ ساتھی چوہا انسان بولا تھا، سردار یہ ہماری سب سے بڑی فتح ہوگی۔ یہ تو بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ یہ انسان اس مصنوعی چاند کو لے کر ہمارے سیارے پر آ گیا۔ سردار چوہے نے کہا تھا، ڈاکٹر چوہے کو کہو کہ آپریشن کی تیاری کرے تاکہ اس انسان کی ذہنی لہروں کے تجزیے کے بعد اسے معاف کر دیا جائے، اور ہاں، کمانڈر چوہے سے کہو کہ مصنوعی چاند کو لیزر بم بنانے کا کام شروع کر دے۔ شیشے کے باکس میں لیٹے لیٹے ناگ نے یہ باتیں سنی تو خوف کی ایک ٹھنڈی لہر اس کے جسم میں دوڑ گئی تھی۔ یہ لوگ تو اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دینے کا پروگرام بنا چکے تھے۔ مصیبت یہ تھی کہ ناگ بے حس ہو چکا تھا اور اپنے جسم کا کوئی عضو ہلا نہیں سکتا تھا۔ جب تک وہ سانس نہ لے اپنے جون بدل نہیں سکتا تھا، کسی جانور یا سانپ کا روپ بھی نہیں بدل سکتا تھا۔ راکٹ زمین پر پہنچ کر زمین کے اندر بنے ہوئے ایک بہت بڑی ہسپتال نما لیبارٹری میں چلا گیا۔ یہاں اسے ناگ کے شیشے کے باکس کو اتار کر ایک ایسے سلنڈر میں اسے ڈالا گیا جو اس قدر ٹھنڈا تھا کہ ناگ کا جسم برف سے بھی زیادہ سرد ہو کر جم گیا۔ اب ناگ سوچ بھی نہیں سکتا تھا، کوئی آواز بھی نہیں سن سکتا تھا، وہ بے حس اور بے ہوش ہو چکا تھا۔ ادھر پتھر کے پتلے کو جب ہوش آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ ابھی تک سمندر کی تہہ میں ہی پڑا ہے۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا، اس کے پاس ہی ایک کھردی سی سمندری چٹان کا ایک کونا باہر نکلا ہوا تھا۔ اس سمندری چٹان کے کونے کی شکل کسی عورت سے ملتی جلتی تھی۔ پتھر کے پتلے نے اس کھردری چٹان کے پتھر سے روحانی رابطہ پیدا کیا تو چٹان نے پتلے سے اپنی زبان میں پوچھا تھا، تم کیا چاہتے ہو؟ میں دیکھ رہی ہوں کہ تمہیں مجھ سے کسی چیز کی ضرورت ہے۔ پتھر کے پتلے نے پتھر کی زبان میں جواب دیا تھا، میں اور میرا ایک ساتھی 12ویں نظام شمسی کے زمینی سیارے سے نکل کر ایک حادثے کے باعث تمہارے سیارے پر آ گئے ہیں۔ میرے دوست کو تمہارے سیارے کی مخلوق گرفتار کر کر لے گئی ہے۔ مجھے انہوں نے راکٹ کی کھڑکی سے سمندر میں پھینک دیا تھا۔
اب میں اپنے دوست کے لیے پریشان ہوں۔ تم کیوں پریشان ہو؟ چٹان نے سوال کیا تھا۔ پتھر کے پتلے نے کہا تھا، مجھے ڈر ہے کہ چوہا مخلوق میرے دوست کے دماغ کے سارے مواد کو نکال کر اسے ہمیشہ کے لیے ختم کر دے گی۔ میں اسے بچانا چاہتا ہوں، مگر تم جانتی ہو کہ میں محض ایک پتھر ہوں۔ اگر چاہ میں سن سکتا ہوں، دیکھ سکتا ہوں، پھر بھی میں پتھر ہوں۔ تم میری کیا مدد کر سکتی ہو؟ چٹان کہنے لگی تھی، تم میرے پتھر بھائی ہو، میں تمہارے لیے جو کچھ کر سکتی ہوں ضرور کروں گی۔ چٹان کچھ دیر کے لیے خاموش ہو گئی، پھر اس نے کہا تھا، میرے پتھر بھائی، میں تمہیں سمندری شہزادی کا روپ دے کر یہاں سے چوہا انسانوں کے پاس پہنچا دیتی ہوں۔ تم ان کی زیر زمین لیبارٹری کے دروازے پر جا کر نمودار ہوگے۔ وہاں ایک پانی کا تالاب ہے، تم اس تالاب میں سے نکلو گے، تم ایک سمندری شہزادی کے لباس میں اور اس کی شکل میں ہوں گے۔ یہاں کی مخلوق سمندری شہزادیوں کی پوجا کرتی ہے، یہ لوگ تمہاری بہت عزت کریں گے۔ آگے اپنے دوست کو بچانا اور اس کے پاس پہنچنا تمہارا کام ہے، میں اس سے زیادہ تمہارے لیے اور کچھ نہیں کر سکتی۔ پتھر کا بت کہنے لگا تھا، میرے لیے اتنا ہی بہت ہے چٹان بہن، تم مجھے فوراً وہاں پہنچا دو۔ چٹان بولی تھی، مگر ایک بات دھیان میں رکھنا، یہ بیس صرف دن کی روشنی تک ہی رہے گا، شام ہوتے ہی تم اپنی اصل شکل میں واپس آ جاؤ گے۔ اگر تمہیں منظور ہے تو میں ابھی تمہیں سمندری شہزادی بنا دیتی ہوں۔ پتھر کے پتلے نے سوچا کہ ایک بار وہ زیر زمین لیبارٹری میں پہنچ گیا تو پھر وہ شام ہونے سے پہلے پہلے اپنے دوست ناگ کو وہاں سے بچا کر لے آئے گا۔ اس نے کہا، مجھے منظور ہے۔ سمندری چٹان کے اندر سے ایک کھردرا سا ہاتھ نکلا، اس ہاتھ نے پتھر کے پتلے کو اپنی انگلی سے چھو لیا۔ انگلی کے چھوتے ہی پتھر کے پتلے نے ایک خوبصورت سمندری شہزادی کی شکل اختیار کر لی تھی، جس کی آنکھیں نیلی اور بال سنہری تھے اور شاندار سا لباس پر مرجان اور موتی جڑے ہوئے تھے، سر پر سفید موتیوں کا تاج تھا۔ پتھر کے پتلے نے تعجب سے اپنے جسم کو دیکھا اور چٹان کا بڑا ہی شکریہ ادا کیا۔ چٹان نے کہا تھا، تمہیں دیر نہیں کرنی چاہیے کیونکہ دن گزر رہا ہے، یاد رکھنا سورج غروب ہونے سے پہلے واپس لیبارٹری کے دروازے والے تالاب میں چھلانگ لگا دینا، نہیں تو تم وہی پتھر کے پتلے بن جاؤ گے۔ سمندری شہزادی یعنی پتھر کے پتلے نے کہا، میں سورج غروب ہونے تک ناگ کو بچا کر لے جاؤں گا، تم فکر نہ کرو۔ سمندری چٹان نے اسے موتیوں کی ایک چھڑی دی تھی اور کہا، اسے پانی میں آگے پھیلائے رکھنا، یہ خود بخود تمہیں سمندر کے اندر ہی اندر سے لیبارٹری کے دروازے والے تالاب تک پہنچا دے گی۔ سمندری شہزادی یعنی پتھر کے پتلے نے چھڑی ہاتھ میں لے لی اور بازو آگے پھیلا دیا۔ اس چھڑی نے بڑی تیزی سے پتھر کے پتلے کو آگے کی طرف کھینچنا شروع کر دیا، یہ تو جیسے جادو کی چھڑی تھی۔ پتھر کا پتلا سمندری شہزادی کے روپ میں سمندر کے اندر ہی اندر بڑی زبردست رفتار کے ساتھ ایک طرف بہتا چلا جا رہا تھا۔ پھر موتیوں کی چھڑی اسے سمندر میں اوپر کی طرف لے جانے لگی۔ پتلا سمجھ رہا تھا کہ وہ تالاب آ گیا ہے جہاں سے اس نے باہر نکلنا تھا۔ پتلے نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا تو دیکھا کہ ایک بھورے رنگ کی بہت بڑی نکیلی پتھروں والی عمارت کے سامنے وہ ایک تالاب میں ہے۔ 4 انسانی چوہے کچھ فاصلے پر ایک زمین کے اندر جاتے راستے کے باہر دروازے پر پہرا دے رہے تھے۔ انہوں نے تالاب میں سے ایک موتیوں کے تاج والی لڑکی کو باہر نکلتے دیکھا تو اسے تو دیکھتے ہی رہ گئے۔ سمندری شہزادی تالاب سے باہر نکل کر کھڑی ہو گئی، جادو کی موتیوں والی چھڑی اس کے ہاتھ میں تھی اور دن کی روشنی میں اس کے لباس کے موتی اور تاج کے جواہرات چمک رہے تھے۔ وہاں تو شور مچ گیا کہ سمندری شہزادی درشن دینے آئی ہے۔ کتنے ہی انسانی چوہے آس پاس سے نکل کر وہاں جمع ہو گئے۔ انہوں نے سمندری شہزادی یعنی پتھر کے پتلے کے ارد گرد رقص کرنا شروع کر دیا۔ وہ چوہوں جیسی آوازیں نکال رہے تھے۔ سردار چوہا نیچے لیبارٹری میں ناگ پر تجربے کی تیاری کر رہا تھا۔ سمندری شہزادی، عرف پتھر کے پتلے نے اوپر آسمان کی طرف دیکھا۔ سیارے کے 12 کے 12 چاند خلا میں زمین کے گرد کھڑے چمک رہے تھے۔ ان کے پاس ہی خلا میں ان کا اپنا مصنوعی چاند خلا میں اٹکا کھڑا تھا۔ اس کی طرف انسانی چوہوں کے راکٹ آتے جا رہے تھے۔ پتھر کا پتلا سمجھ گیا کہ اس مصنوعی چاند کو لیزر شعاؤں کے ہلاکت خیز بم بنانے کا عمل شروع ہو گیا ہے۔
اس سیارے کی چوہا مخلوق شروع ہی سے سمندر کی پوجا کرتی آئی تھی۔ اب انہوں نے سمندر کی پوجا چھوڑ دی تھی، مگر یہاں کی مخلوق اور خود چوہا سردار بھی اس عقیدے پر یقین رکھتا تھا کہ سمندری شہزادی کا سمندر سے نکل کر اپنے آپ کو ظاہر کرنا خوش قسمتی کی علامت ہے۔ چنانچہ جب سردار چوہے کو لیبارٹری کے آپریشن روم میں پتہ چلا کہ لیبارٹری کے تالاب میں سے سمندری شہزادی ظاہر ہوئی ہے، تو اس کی تو چوہے جیسی توتنی پر مسکراہٹ آ گئی۔ آپریشن کرنے والا سائنسدان چوہا انسان اس کے قریب ہی کھڑا تھا۔ اس نے کہا، سردار، یہ بڑا اچھا شگن ہے۔ سمندری شہزادی کے ظاہر ہونے سے اس بات کا ثبوت مل گیا ہے کہ ہم مصنوعی چاند بم سے اپنے دشمن سیارے کو تباہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ سردار چوہا خوش ہو کر بولا، واہ ڈاکٹر، تم زمینی انسان کے دماغ کے آپریشن کی تیاری کرو، میں جا کر سمندری شہزادی کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ سردار چوہا لیبارٹری کے ایٹمی لفٹ میں کھڑے ہو کر ایک سیکنڈ میں لیبارٹری کے دروازے پر آ گیا۔ اس نے دیکھا کہ صحن کے باغیچے میں سمندری شہزادی اپنے شاندار لباس میں موتیوں کی چھڑی ہاتھ میں لیے کھڑی ہے اور چوہے انسان اس کے ارد گرد رقص کر رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھا، اس نے سمندری شہزادی کے سامنے جا کر ادب سے سلام کیا اور اپنے چوہوں جیسی زبان میں کہا، سمندری شہزادی، تمہارا ہمارے ہاں تشریف لانا ہمارے لیے مبارک ثابت ہوگا۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ تم اس وقت آئی ہو، جبکہ ہم اپنے دشمن پر حملے کی تیاری کر رہے ہیں۔ پتھر کے پتلے نے کہا تھا، میں تمہیں خوشخبری دیتی ہوں کہ تمہیں فتح ہوگی۔ پتھر کا پتلا سمجھ گیا تھا کہ یہی شخص یہاں کا سردار چوہا ہے اور یقیناً ناگ کو اسی نے کسی خفیہ جگہ رکھا ہوا ہے۔ فتح کی خوشخبری کا سن کر سردار چوہا خوشی سے جھوم گیا تھا۔ پتھر کے پتلے نے کہا تھا، میں سمندر کی سلطنت کو چھوڑ کر تمہیں یہی خوشخبری سنانے آئی تھی۔ سمندری دیوتا نے مجھے ہدایت کی ہے کہ یہ خبر میں تمہیں خود جا کر سنا دوں۔ سردار چوہا تو پھولے نہیں سما رہا تھا۔ اس نے کہا، مقدس شہزادی، میں تمہاری کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ پتھر کا پتلا بھی اسی جملے کا انتظار کر رہا تھا۔ اس نے کہا، میں نے تمہاری لیبارٹری کی بہت تعریف سنی ہے۔ سمندر میں تمام شہزادیاں اور شہزادے تمہاری لیبارٹری کی تعریف کرتے ہیں۔ کیا تم مجھے اپنی لیبارٹری کی سیر نہیں کرواؤ گے؟ سردار نے اپنا بڑے چوہے والا سر جھکا کر کہا تھا، کیوں نہیں شہزادی، میرے ساتھ تشریف لائیے، بلکہ ہم بہت جلد ایک زمینی سیارے کے انسان کے دماغ کا آپریشن کرنے والے ہیں۔ کیا آپ یہ آپریشن دیکھنا پسند کریں گی؟ پتھر کا پتلا تو اندر سے کام کر رہ گیا تھا۔ کم بخت، یہ تو ناگ کا آپریشن کرنے والے ہیں۔ اچھا ہوا کہ میں وقت پر پہنچ گیا۔ اوپر سے مسکراتے ہوئے پتھر کے پتلے نے کہا تھا، کیوں نہیں، میں تمہارے ساتھ چل کر یہ آپریشن ضرور دیکھوں گی۔ سردار سمندری شہزادی یعنی پتھر کے پتلے کو ساتھ لے کر لیبارٹری کے آپریشن روم میں آ گیا۔ پتھر کے پتلے نے دیکھا کہ ناگ کو آپریشن ٹیبل پر لٹا دیا گیا تھا۔ وہ ٹیبل کے ساتھ بندھا ہوا تھا اور دو چوہا انسان ڈاکٹر اس کو انجیکشن دے رہے تھے۔ پتھر کے پتلے نے پوچھا تھا، کیا یہ انسانی مخلوق ہے؟ سردار چوہا بڑے ادب سے بولا تھا، ہاں سمندری شہزادی، ہماری خوش قسمتی ہے کہ یہ ہمارے ہاتھ آ گیا۔ کیا بے ہوشی میں ہی اس کا آپریشن کیا جائے گا؟ سمندری شہزادی نے پوچھا تھا، کیونکہ پتلے کو یہ فکر تھی کہ اگر ناگ ہوش میں نہ آیا تو وہ کچھ کر نہیں سکے گا۔ سردار چوہا بولا تھا، نہیں سمندری شہزادی، آپریشن اسے ہوش میں لانے کے بعد ہی کیا جائے گا۔ ڈاکٹر اسے ہوش میں آنے کا انجیکشن دے رہے ہیں، مگر ہوش میں آنے کے ساتھ ہی اس کی کھوپڑی کو دوسرا انجیکشن لگا کر سن کر دیا جائے گا۔ پتھر کا پتلا چوکس ہو گیا تھا۔ وہ آپریشن ٹیبل کے قریب آ گیا اور بولا، میں یہ آپریشن قریب سے دیکھنا چاہتی ہوں، تشریف لائیے سمندری شہزادی۔ سردار چوہا پڑے ہٹ گیا تھا۔ اب معاملہ بڑا نازک ہو گیا تھا۔ ناگ کے ہوش میں آتے ہی ان لوگوں نے ناگ کے سر میں دوسرا انجیکشن لگانا تھا۔ پتھر کا پتلا یعنی سمندری شہزادی ناگ کے سرہانے آ کر رک گئی۔ جو ہی ڈاکٹر نے انجیکشن لگا کر ناگ کو ہوش دلایا تو اس نے آنکھیں کھول دیں۔ سمندری شہزادی دوسرے ڈاکٹر کے ہاتھ کی طرف دیکھ رہی تھی، جس نے دوسرے انجیکشن کا سرنج پکڑ رکھا تھا۔ ناگ کے ہوش میں آتے ہی دوسرا ڈاکٹر ناگ کے سر میں انجیکشن لگانے کے لیے جھکا تو سمندری شہزادی یعنی پتھر کے پتلے نے اپنا آپ اس پر یوں گرا دیا کہ ایسا لگے کہ اس کا پاؤں پھسل گیا ہے۔
سرنج ڈاکٹر کے ہاتھ سے چھوٹ کر فرش پر گرتے ہی ٹوٹ گیا۔ سردار چوہے نے غضبناک ہو کر سمندری شہزادی کی طرف دیکھا تھا۔ سمندری شہزادی نے کہا تھا، مجھے افسوس ہے، میرا پاؤں کھڑے کھڑے سو گیا تھا۔ سردار چوہے نے گرج کر کہا تھا، سمندری شہزادی، تم مجھے کوئی جھوٹی عورت لگتی ہو، تم کو ضرور ہمارے دشمن نے یہاں بھیجا ہے۔ باقی چوہا انسانوں نے بھی سمندری شہزادی کو گھیر لیا تھا۔ سردار چوہے نے چلا کر حکم دیا تھا، اس سمندری شہزادی کو گرفتار کر لیا جائے۔ اسی وقت 4 سپاہی آگے بڑھے، انہوں نے سمندری شہزادی کو گرفتار کیا اور کال کوٹری میں لے جا کر بند کر دیا۔ ناگ کو ہوش آ چکا تھا، اس نے سمندری شہزادی کو بھی دیکھا تھا کہ وہ ڈاکٹر پر گری اور انجیکشن والا سرنج ٹوٹ گیا تھا۔ ڈاکٹر دوسرے سرنج میں دوائی ڈال رہا تھا۔ ناگ نے دیکھا کہ وہ آپریشن ٹیبل پر پڑا ہے اور اس کا جسم بندھا ہوا ہے۔ سردار چوہا اس پر جھک کر بولا تھا، یہ تمہاری زندگی کا آخری وقت ہے، اگر تم خدا کو مانتے ہو تو اس کو یاد کرو۔ ناگ مسکرایا، اس نے محسوس کیا کہ وہ سانس لے سکتا ہے۔ ناگ نے آہستہ سے سانس اوپر کھینچا اور پھر اس کے ساتھ ہی چھوٹا سا پرندہ بن کر آپریشن ٹیبل سے اڑا اور آدھ کھلے دروازے میں سے باہر نکل گیا۔ سردار چوہا، ڈاکٹر اور دوسرے انسان چوہے یہ منظر دیکھ کر ہکا بکا رہ گئے۔ انہیں تو اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ایک زندہ گوشت پوست کا آدمی چڑیا بن کر اڑ جائے؟ جب ذرا ہوش آیا تو سردار چوہے نے چیخ مار کر کہا تھا، اس انسان کو پکڑو، لیبارٹری سے نکلنے نہ پائے۔ سب انسانی چوہے ناگ کے پیچھے بھاگے۔ لیبارٹری میں خطرے کا الارم بجا دیا گیا تھا۔ لیبارٹری کا بڑا دروازہ بند کر دیا گیا تھا۔ ناگ چھوٹی چڑیا کے روپ میں لیبارٹری کے کمروں میں اڑتا پھر رہا تھا۔ جب اس نے ادھر ادھر انسانی چوہوں کو دوڑتے بھاگتے دیکھا تو فوراً باریک سانپ بن کر چھت کے ساتھ لگ گیا۔ راہداریوں میں انسان چوہے لیزر گنیں لیے اس کی تلاش میں بھاگتے پھر رہے تھے۔ راہداری خالی ہوئی تو ناگ رینگتا رینگتا لیبارٹری میں لگی ہوئی لفٹ کی طرف بڑھا۔ یہ لفٹ اوپر لیبارٹری کے بڑے سے دروازے کو جاتی تھی، مگر لفٹ کے سامنے 2 سپاہی گنیں لیے کھڑے تھے۔ سب سے خطرناک بات یہ تھی کہ یہاں اتنی روشنی تھی کہ فرش پر پڑا ہوا تنکا بھی نظر آ سکتا تھا۔ اس روشنی میں ناگ رینگتا ہوا صاف دیکھا جا سکتا تھا۔ ناگ نے اپنا رخ پھیر لیا، وہ راہداری کے دوسرے کونے میں چلا گیا۔ وہاں تھوڑا سا اندھیرا تھا، راہداری آگے بند تھی۔ ناگ چھت کے ساتھ لگا رینگ رہا تھا۔ اس نے دیکھا کہ یہاں ایک کمرہ ہے جس کے باہر تالا لگا ہوا ہے۔ ناگ نیچے آ گیا۔ بند کمرے کی درز میں سے ہلکی ہلکی روشنی باہر آ رہی تھی۔ ناگ نے درز میں اپنا سر ڈال کر اندر دیکھا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران ہوا کہ جو شہزادی اس کے آپریشن ٹیبل کے پاس کھڑی تھی اور جس نے ڈاکٹر کے اوپر اپنے آپ کو گرا کر انجیکشن کی سرنج کو توڑ ڈالا تھا، وہ اندر دیوار کے ساتھ لگی اداس بیٹھی ہے۔ ناگ سمجھ گیا کہ یہ شہزادی قسم کی لڑکی ضرور اس کی ہمدرد ہے، ورنہ وہ اس انجیکشن کو کیسے توڑتی اور کیوں توڑتی کہ جس کے لگنے سے ناگ کی کھوپڑی سن ہو جانے والی تھی۔ ناگ درز میں سے گزر کر کوٹری کے اندر چلا گیا۔ پتھر کا پتلا سمندری شہزادی کے روپ میں اداس بیٹھا تھا۔ وہ اس لیے بھی پریشان تھا کہ سورج غروب ہوتے ہی وہ پھر سے پتھر کا پتلا بن جائے گا اور پھر اسے وہاں سے کوئی باہر نہیں نکال سکے گا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ سمندری شہزادی کی شکل میں ہی وہاں سے فرار ہو جائے، لیکن وہاں سے فرار ہونے کا راستہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ اچانک سمندری شہزادی کی نظر ایک باریک سانپ پر پڑی جو اس کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ناگ نے قریب آتے ہی انسانی شکل اختیار کر لی۔ سمندری شہزادی نے ناگ کو انسانی روپ میں دیکھتے ہی بےتابی سے کہا تھا، ناگ، میں سمندری شہزادی نہیں بلکہ تمہارا دوست پتھر کا پتلا ہوں، اور سمندر میں گرنے کے بعد سمندری چٹان کی مدد سے شہزادی کا بیس بدل کر تمہاری مدد کو یہاں آیا ہوں۔ جب ڈاکٹر تمہیں دوسرا ٹیکا لگانے لگا تو ناگ نے مسکرا کر کہا تھا، آگے میں سب جانتا ہوں دوست، تمہارا شکریہ۔ اگر عین وقت پر تم میری مدد نہ کرتے تو میں تو مارا گیا تھا۔ اچھا، اب یہاں سے نکلنے کی فکر کرنی چاہیے۔ پتھر کا پتلا بولا تھا، ناگ، میں تو باہر سورج غروب ہوتے ہی سمندری شہزادی سے پتھر کا پتلا بن جاؤں گا۔ ناگ نے کہا تھا، تم فکر کیوں کرتے ہو، میں تمہیں اپنی جیب میں چھپا لوں گا۔ مگر دوست، لیبارٹری کے سارے دروازے بند ہیں، لفٹ کے آگے بھی 2 سپاہی چوہے گنیں لے کر پہرا دے رہے ہیں،
اور سارے لوگ میری تلاش میں ہیں۔ پتھر کا پتلا کچھ کہنے ہی والا تھا کہ باہر سورج غروب ہوا اور سمندری شہزادی غائب ہو گئی اور اس کی جگہ پتھر کا پتلا فرش پر پڑا تھا۔ ناگ نے کہا تھا، تم نے جو کہا تھا سچ نکلا، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں اپنے سے الگ نہیں کروں گا۔ پتھر کے پتلے نے کہا تھا، کوئی آ رہا ہے، مجھے فرش پر کسی کے قدموں کی لہروں کی آواز محسوس ہو رہی ہے۔ ناگ بولا تھا، میں تمہیں لے کر سانپ بن کر چھت کے ساتھ لگ جاتا ہوں۔ پتلا بولا تھا، مگر میں چھوٹا کیسے ہو جاؤں گا؟ ناگ نے کہا تھا، جب میں چھوٹا بنوں گا تو تم بھی اپنے آپ میرے ساتھ بالکل ننھے سے ہو جاؤ گے۔ قدموں کی باری بھرکم آواز دروازے کی طرف آ رہی تھی۔ ناگ نے کہا تھا کہ ہوشیار ہو جاؤ۔ اس کے ساتھ ہی ناگ نے پتھر کے پتلے کو اٹھا کر سینے سے لگایا اور سانس اوپر کھینچ کر باریک سا سانپ بن کر تیزی سے رینگتا ہوا چھت پر جا کر چھپ گیا۔ کمرے کا دروازہ کھلا، 2 انسانی چوہے گنے ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئے۔ یہ دیکھ کر کہ کمرہ خالی ہے اور سمندری شہزادی فرار ہو گئی ہے، وہ بوکھلا گئے اور گھبرا کر باہر کو بھاگے تھے۔ جاتے ہوئے وہ دروازہ باہر سے بند کرنا بھی بھول گئے تھے۔ ناگ کے حق میں یہ بات اچھی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے چھت پر سے رینگتا ہوا اترا اور دروازے سے باہر نکل گیا۔ اس نے دونوں انسانی چوہوں کو لفٹ کی طرف دوڑتے دیکھا تھا۔ ناگ بھی رینگتا ہوا لفٹ کے سامنے والی دیوار پر آ گیا۔ انسانی چوہے لفٹ میں داخل ہوئے، لفٹ بند ہو گئی تھی اور اوپر نمبر چمکنے لگے تھے۔ لفٹ اوپر جا رہی تھی۔ لفٹ اوپر جاتے ہوئے 4 نمبر پر جا کر رک گئی۔ ناگ یہ سب کچھ دیکھتا رہا۔ ناگ رینگتا ہوا لفٹ کے دروازے پر آیا اور اس نے اپنے سر سے بٹن دبا دیا۔ لفٹ نیچے آنے لگی۔ لفٹ کا دروازہ کھل گیا۔ لفٹ خالی تھی۔ ناگ اس کے اندر چلا گیا اور اپنے سر کے دباؤ سے 4 کے ہندسے والے بٹن کو دبا دیا۔ لفٹ اوپر چڑھنا شروع ہو گئی۔ لفٹ لیبارٹری کی پہلی منزل پر آ کر رک گئی۔ ناگ لفٹ کی چھت کے ساتھ لگ گیا۔ لفٹ کا دروازہ اپنے آپ کھل گیا۔ ناگ نے گردن جھکا کر دیکھا، باہر کوئی نہیں تھا۔ ناگ لفٹ سے باہر آ گیا۔ وہ تیزی سے دیوار پر چڑھ گیا کیونکہ ایک طرف سے کچھ آدمی بھاگے آ رہے تھے۔ یہ آدمی لفٹ میں سوار ہو کر نیچے چلے گئے۔ ایک لیبارٹری کے بڑے دروازے کی طرف بڑھا۔ یہ ایک لمبا راستہ تھا جہاں روشنی ہو رہی تھی۔ ناگ چھت پر رینگتا چلا جا رہا تھا۔ اس نے دور سے دیکھا کہ لیبارٹری کا بڑا دروازہ بند ہے اور اس کے پاس ہی 2 انسانی چوہے سپاہی پہرا دے رہے ہیں۔ ناگ چھت کے ساتھ رینگتا دروازے کے اوپر پہنچ گیا۔ پھر وہ کونے میں رینگتا نیچے اس جگہ آ گیا جہاں ایک انسانی چوہا پہرے دار، چاقو چوبند گردن اکڑائے، ہاتھ میں لیزر گن لیے کھڑا تھا۔ دوسرے پہرے دار اس کے سامنے ایک طرف کھڑا تھا۔ ناگ نے بڑی احتیاط سے پیچھے سے گردن اوپر کر کر انسانی چوہے کے سر پر ڈس دیا۔ ڈستے ہی انسانی چوہے نے ایک چکر کھایا اور درم سے فرش پر گر گیا۔ اس کمبخت پر سانپ کے زہر کا بہت جلد اثر ہو گیا تھا۔ دوسرے پہرے دار لپک کر اس کی طرف آئے۔ اسے اٹھانے کو جھکے ہی تھے کہ ناگ نے اس کے سر پر بھی ڈس دیا۔ وہ بھی چکرا کر اس کے اوپر ہی گر پڑا۔ ناگ نے فوراً انسانی شکل اختیار کی اور دروازہ کھولنے لگا۔ اس نے دیکھا کہ اس کی زہر کی وجہ سے دونوں انسانی چوہے پگھلنا شروع ہو گئے تھے۔ ناگ نے دروازہ کھول کر خاموشی سے باہر قدم رکھا۔ باہر رات چھائی ہوئی تھی، صرف لیبارٹری کے دروازے کے آگے روشنی تھی۔ ناگ 2-3 چھلانگیں لگا کر دروازے سے بھاگ کر پہاڑی ڈھلان پر آ گیا۔ اچانک ایک طرف سے لیزر گن کا فائر ہوا، دھماکے سے پتھر اڑ گئے۔ ناگ نے سانس بھرا اور عقاب کی شکل اختیار کی اور غوطہ لگا کر اوپر کو اٹھ گیا۔ پتھر کا پتلا اس کے سینے سے لگا ہوا تھا۔ ناگ نے نیچے گردن گھما کر دیکھا۔ نیچے 4 چوہا نما انسان اوپر تک آ رہے تھے۔ انہوں نے باری باری سے فائرنگ شروع کر دی تھی، مگر لیزر شعاعیں ناگ سے دور پڑ رہی تھیں۔ ناگ بڑی برق رفتاری کے ساتھ آسمان کی بلندیوں پر پہنچ گیا۔ اس کا رخ اس سیارے کے آسمان کے اوپر لٹکے ہوئے مصنوعی چاند کی طرف تھا۔ یہ وہی چاند تھا جس میں بیٹھ کر ناگ اور پتھر کا پتلا اس سیارے پر آئے تھے۔ ناگ کو اپنی جان بچانے کے لیے دوسرا کوئی راستہ دکھائی نہ دیتا تھا۔ وہ مصنوعی چاند کی طرف اڑتا جا رہا تھا۔ پتھر کا پتلا اس کے سینے سے لگا تھا۔ اس نے ناگ سے کہا، مصنوعی سیارے پر لیزر بم لادے جا چکے ہیں۔ ناگ بولا، ہمارے لیے یہی ایک راستہ باقی رہ گیا ہے کہ جیسے بھی ہو سکے اس مصنوعی چاند کو یہاں سے لے کر فرار ہو جائے، ورنہ یہ چوہے ہمیں زندہ نہیں چھوڑیں گے۔
मसनूई स्यारे के करीब पहुंचकर नाग ने देखा कि नीचे स्यारे की जमीन से एक रॉकेट ऊपर को उठ रहा था। पत्थर के पुतले ने कहा था, इंसानी चूहे हमारे पीछे आ रहे हैं। नाग बोला, देखा जाएगा। नाग अकाब की शक्ल में मसनूई चांद के सुराख में से अंदर दाखिल हो गया। अंदर दाखिल होते ही उसने एक जायजा लिया। वहां कोई इंसानी चूहा नहीं था। नाग जल्दी से इंसान की शक्ल में वापस आ गया। उसने देखा कि मसनूई चांद की दीवार के साथ जगह जगह लेजर बम से बड़े हुए सिलेंडर पड़े थे। पत्थर के पुतले ने कहा, नाग, ये सारे इतने ताकतवर बम हैं कि ये दुश्मन स्यारे की जमीन पर गिरकर परखचे उड़ा सकते हैं। नाग बोला, हम इन्हें इन लोगों के स्यारे पर ही गिरा देंगे। पुतला कहने लगा था कि मेरा ख्याल है हमें इन लोगों को नाहक नहीं मारना चाहिए। अगर हमें जान का खतरा हुआ तो ऐसे करने में हक बन जानिम होंगे। नाग अपने दिल में शर्मिंदा हुआ कि उसने ऐसी नामुनासिब बात क्यों सोची थी, क्योंकि उसने आज तक किसी बेगुनाह को नुकसान नहीं पहुंचाया था। उसके हाथ से सिर्फ वही लोग मरे थे जो इसके रास्ते में रुकावट बनकर खड़े हो गए थे और जिनकी वजह से नाग हलाक हो सकता था। नाग ने पत्थर के पुतले का शुक्रिया अदा किया कि उसने उसे बुराई के रास्ते पर जाने से रोक दिया है। नाग ने मसनूई चांद के सुराख में से बाहर देखकर कहा था, लेकिन हमारे दुश्मनों का रॉकेट हमारी तरफ बढ़ता चला आ रहा है। ये लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। पुतला कहने लगा, इन पर तुम हमला कर सकते हो क्योंकि वो खुद तुम पर हमला करने चले आ रहे हैं। नाग ने पलट कर पुतले से पूछा था, लेकिन हम कर क्या सकते हैं? हमारे पास तो कोई लेज़र गन भी नहीं है। पुतले ने मुस्कुराकर कहा था, हमारे पास लेज़र गन नहीं मगर लेज़र शुआओं से भरा हुआ पूरा सिलेंडर बम पड़ा है। इसे सुराख में से अपनी तरफ आने वाले रॉकेट पर गिरा दो। इंसानी चूहों का रॉकेट बड़ी तेज़ी से मसनूई स्यारे की तरफ आ रहा था। अब इस रॉकेट में से मसनूई चांद पर फायरिंग भी शुरू हो गई थी। लेज़र शुआएं धमाकों की आवाज़ के साथ मसनूई चांद की सतह से टकराकर इसमें गड्ढे से ढाल रही थीं। पुतले ने कहा, नाग, इससे पहले कि ये मसनूई चांद हमें साथ लेकर धमाके से उड़ जाए, लेज़र बम सिलेंडर नीचे गिरा दो, मगर इस तरह से गिराना कि सिलेंडर बम एंड रॉकेट के ऊपर जाकर गिरे। नाग ने दीवार के साथ लगा एक सिलेंडर बम उठाया और सुराख में से इसे बाहर निकालकर नीचे देखने लगा। रॉकेट चूंकि काफ़ी ऊपर आ गया था, इसीलिए उसकी जिसामत बढ़ गई थी। निशाना बड़ा सही और सामने था। नाग ने सिलेंडर बम नीचे गिरा दिया। सिलेंडर बम तेज़ी से नीचे गिरता चला गया। रॉकेट तेज़ी से ऊपर आ रहा था। फिर दोनों एक भयानक धमाके के साथ टकरा गए। इस होलनाक धमाके के साथ ही मसनूई चांद को एक ज़बरदस्त सा धक्का लगा था और वो लेज़र बमों के फटने से पैदा होने वाले खला की वजह से गेंद की तरह से फिजा में ऊपर को उछला और इतनी तेज़ी से खला में ऊपर की तरफ चला गया कि वो इंसानी चूहों के स्यारे के मदार से भी बाहर निकल गया। मदार से बाहर निकलते ही वो खला में आ गया। खला में आने से वो एक तरफ को भागने लगा, क्योंकि अगर किसी शय को ज़ोर से धक्का लगाकर खला में धकेल दिया जाए तो फिर खला में वो परवाज़ करना शुरू कर देती है और वक़्त के साथ साथ उसकी रफ्तार बढ़ती चली जाती है। मसनूई चांद के साथ भी ऐसा ही हुआ था। पुतला फर्श पर पड़ा था। उसने नाग से कहा था, एक मुसीबत से निकले हैं तो ये एक नई मुसीबत सामने आ गई है। हमें कुछ मालूम नहीं कि ये मसनूई चांद अब हमें कहाँ ले जाएगा। नाग ने पत्थर के पुतले को फर्श पर से उठाकर चबूतरे पर अपने पास रख दिया और पूछा कि क्या किसी तरीके से मसनूई चांद को अपनी ज़मीन की तरफ वापस नहीं फेरा जा सकता। पत्थर का पुतला कहने लगा, ये बात हमारे इख्तियार में नहीं है। अब तो ये मसनूई चांद हमें यहाँ से ले जाएगा, हमें वहीं जाना पड़ेगा। नाग ने दीवार के साथ लगे दूसरे सिलेंडर बमों की तरफ देखकर कहा था, मेरा ख्याल है हमें इन मुहलिक बमों से निजात हासिल कर लेना चाहिए, क्योंकि अगर ये किसी मंतके की गर्मी की वजह से फट गए तो सारा तो खेल ख़त्म हो जाएगा हमारा। पुतला कहने लगा, तो इन्हें खला में गिरा दो, खला में ये फटेंगे नहीं, सफ़र करते रहेंगे। नाग एक एक कर बमों के सिलेंडर खला में फेंकने लगा। उसने सारे सिलेंडर बम खला में फेंक दिए। अब उनका मसनूई चांद धमाके से फट जाने से महफूज हो गया था, मगर उनका ये मसनूई चांद खला में किसी कहकशां की तरफ जा रहा था, ये उन्हें कुछ मालूम नहीं था।
میرا خیال ہے کہ اب ہمیں امبر کی خبر لینی چاہیے۔ امبر کا قصہ شروع کرنے سے پہلے اور میرے پیارے ویورز، امبر کے قصے کی طرف بڑھنے سے پہلے میں یہ کہوں گی کہ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کریں، شیئر کریں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ملتی رہے تمام چینل اپڈیٹس۔ انشاءاللہ آگے اگلی جو کہانی ہے، اس سے اگلی جو قسط ہے وہ آئندہ آنے والی ویڈیو میں انشاءاللہ شامل کی جائے گی۔ So stay connected with me. Hope so you enjoy this beautiful story. بہت خوبصورت کہانی ہے یہ، سائنس فکشن والی فینٹیسی سٹوری، اتنی انٹرسٹنگ ہے۔ مجھے یہ خلائی سیریز بہت زیادہ پسند آئی ہے، اس میں کتنے انٹرسٹنگ سے قصے ہیں نا۔ اوکے، ملتے ہیں پھر ایک اچھے سے ایپیسوڈ کے ساتھ انشاءاللہ۔ اوکے، اللہ حافظ۔